Assalamu alaikum students. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is basic structure of C program. सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर कहते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के फॉर्मेट को, पैटर्न को, तरीक़ेकार। क्या तो सी लैंग्वेज का एक अपना फॉर्मेट है, एक बिल्ट इन ये बिल्ट इन मतलब बना बनाया पैटर्न है या फॉर्मेट है जो कि हम एज़ इट इज़ फॉलो करते हैं अपना कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करने के लिए। वो स्ट्रक्चर किस तरह से लिखा जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, रेड कलर से हैशटैग इंक्लूड लिखा हुआ है इसमें। दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है कि मेन फंक्शन जो है वो हम आफ्टर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है उसको हम राइट डाउन करते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये भी मस्ट होता है, कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन जो है विदाउट मेन फंक्शन जो है आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और मेन फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन की बॉडी होती है। फंक्शन बॉडी जो है उसमें हम सी की डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है वो लिखते हैं और जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो ही डिस्प्ले होगा। अब आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने एक डायग्राम की शक्ल में डिस्प्ले किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आपको लाइन नंबर 1 में नज़र आ रहा है हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसमें जो इंक्लूड है ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। stdio हमारे पास एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और .h जो है ये हमारे पास हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। stdio.h सी लैंग्वेज में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रन होती है। अगर आप उसको ना भी लिखें अपने प्रोग्राम में तो सी लैंग्वेज आपको एरर जनरेट करके नहीं दिखाती। उसके बाद है void main। void का मतलब होता है एम्प्टी। मेन फंक्शन हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है। जो भी डाटा हम राइट करते हैं वो हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर करते हैं। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट नज़र आ रही है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और नीचे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रही है। इस कर्ली ब्रैकेट के एरिया को हम लोग फंक्शन बॉडी कहते हैं और जो भी नंबर ऑफ़ सी स्टेटमेंट्स हम लिखना चाह रहे होते हैं वो हम इस बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हमने यहाँ पे एक सी स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ। प्रिंट मतलब प्रिंट कर दो, एफ फंक्शन को प्रिंट कर दो। और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और फिर /n है। हेलो वर्ड को मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैपिटल, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का एरिया बच्चों ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसमें चाहे स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करें चाहे कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन जो सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा केस सेंसिटिव है और आपने ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जो है वो कंट्रोल चला जाए, यानी जिस तरह से कीबोर्ड से हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं बिल्कुल ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर जब आप एंटर शो करना चाहते हैं तो आप /n के ज़रिए शो करते हैं। उसके बाद आपको सेमी कॉलन नज़र आ रहा है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। जिस तरह से हम इंग्लिश के अंदर या उर्दू के अंदर कोई भी जुमला, इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम उसे फुल स्टॉप लगाते हैं तो जिसका मतलब होता है कि हमारी बात कंप्लीट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही आप जब भी कोई सी स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको एंड आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर से करेंगे। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल जो है वो मस्ट है फंक्शन के एंड पे और सी स्टेटमेंट के एंड पे। लेकिन आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा कि जहाँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा है इसके आगे मैंने कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया। हेडर फाइल के बाद सेमी कॉलन नहीं आता, void main के बाद सेमी कॉलन नहीं आता। उसके बाद मैंने नीचे एक फंक्शन दिया है ये एक इनपुट फंक्शन है जिसका नेम गेट करेक्टर है और इसके बाद भी सेमी कॉलन है। अगर हम गेट करेक्टर फंक्शन ना लगाएं तो क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो
جو ہمیں آؤٹ پٹ ڈسپلے ہوتی ہے وہ ود ان سیکنڈ جو ہے ڈسپلے سے غائب ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس وقت تک جب کریکٹر گیٹ کریکٹر جب تک آپ اسے اسکرین پہ ہولڈ کرنا چاہیں آؤٹ پٹ کو آپ کر سکتے ہیں. جب آپ اسے اسکیپ کا بٹن پریس کر کے ایگزٹ ہوں گے تو وہ تبھی آپ کو ایگزٹ ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. یہ تھا بیسک اسٹرکچر. آپ اس جو سارا اسٹرکچر تھا اس کو میں نے آپ کو آلریڈی جو ہے وہ سارا ڈسکرائب کر دیا ہے، لیکن ہم یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فرسٹ لائن ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی، جس میں ہم نے جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو یوز کیا ہے اس کا نام انکلوڈ تھا، اور اس کے اندر جو ہم نے ہیڈر فائل استعمال کی وہ stdio.h تھی. std مطلب اسٹینڈرڈ، آئی فار انپٹ، او فار آؤٹ پٹ، .h یہ ہیڈر فائل کی ایکسٹینشن ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کمانڈز دیتی ہیں پری پروسیسر کو کہ وہ لائبریری فائلز کے ساتھ آپ کی پروگرام کو اٹیچ کر سکے، اور یہ جب بھی لکھی جاتی ہے تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے ہیش ٹیگ سمبل سے. سیکنڈ لائن میں مین فنکشن ہے. مین فنکشن کو آپ پروگرام جو بھی اس سے سی پروگرام جو بھی آپ ایگزیکیوشن کروانا چاہتے ہیں آپ وہ مین فنکشن کی باڈی کے اندر لکھتے ہیں. کرلی بریسز جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا اسٹارٹنگ اور کلوزنگ، یہ فنکشن کی باڈی ہوتی ہے. ان کو ڈیلیمیٹرز بھی بولا جاتا ہے. ڈیلیمیٹر شارٹ کوسچن میں بہت زیادہ کوسچن پوچھا جاتا ہے واٹ از ڈیلیمیٹر، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کرلی بریسز کو ڈیلیمیٹرز بولا جاتا ہے. جو بھی ہم سی کی اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کریں گے تو وہ سیمی کولن کے ساتھ اینڈ ہوگی، یعنی کہ وہ ٹرمینیٹ ہوگی سیمی کولن کے ساتھ. اور اگر ہم سیمی کولن لگانا بھول جائیں گے تو جو سی کا کمپائلر پروگرام ہے وہ ہمیں فوراً ہی ایرر جنریٹ کر کے دے دے گا. آپ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پری پروسیسر ہوتا کیا ہے. پری پروسیسر یا کمپائلر ڈائریکٹیو، it is an instruction given to compiler before the execution of actual program. یہ کمپائلر کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ جو بھی ایکچوئل پروگرام ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کو یہ ڈفرینٹ انسٹرکشنز پرووائڈ کرتا ہے. وہ انسٹرکشن جو ہم نے اس پروگرام کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہم کمپائلر ڈائریکٹیوز بھی بولتے ہیں. Preprocessor directive are processed by a program known as preprocessor which is part of a C++ compiler. یہ C++ compiler کا ایک پارٹ ہے. اس کے لیے جو ہمارے پاس کہنا چاہیے جو اس کے مین پوائنٹس ہیں یا اس کے لیے ہمیں کچھ پریکاشنز لینی ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کے اینڈ پہ سیمی کولن نہیں لگانا. اس کو جب بھی سٹارٹ کرنا ہے ہیش ٹیگ سمبل سے کرنا ہے، اور اس کے دو ہی کی ورڈز ہیں، ایک انکلوڈ ہے اور ایک ڈیفائن ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں انکلوڈ پری پروسیسر کیا ہے. اٹ انیبلز اے پروگرام ٹو ایکسیس اے لائبریری. لائبریری فائلز کون سی فائلز ہوتی ہیں؟ جب ہم ٹربو C++ کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں تو تمام بلٹ ان فنکشنز بنے بنائے فنکشنز جو ہیں وہ ہمیں لائبریری فولڈر کے اندر جو لیپ کے نام سے ہوتا ہے آپ کو نظر آ جائے گا جب آپ ٹربو سی کا فولڈر اوپن کریں گے. تو یہ فولڈر جو ہے کیا کرتا ہے، یہ آپ کی تمام جو بلٹ ان فنکشن ہوتے ہیں وہ اس فولڈر کے اندر ہولڈ کر کے رکھتا ہے. تو انکلوڈ پری پروسیسر جو ہے آپ کے پروگرام کو لائبریری ایکسیس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ہر لائبریری ہے اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ہیڈر فائلز ہوتی ہیں، اور ہر ہیڈر فائل کے اندر ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں وہ سیو ہوتے ہیں. ہمیں جو بھی فنکشن استعمال کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں ہمیں اس کی ہیڈر فائل جو ہے وہ مسٹ لکھنا پڑتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ مجھے اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں تو آپ مجھے کہتی ہیں کہ میرے گھر کا یہ ایڈریس ہے، جب تک آپ مجھے صحیح ایڈریس نہیں دیں گی میں آپ کے گھر نہیں پہنچ سکوں گی. بالکل ایسے ہی اگر آپ کوئی بھی فنکشن استعمال کرتی ہیں تو جب تک آپ اس کی پراپر ہیڈر فائل نہیں لکھیں گی تو وہ فنکشن آپ کے پروگرام کو نہیں اٹیچ ہوگا. فنکشن کو
وہ فیسلٹیز یا وہ ایڈوانٹیجز نہیں پرووائڈ کرے گا جو کہ اسے کرنے چاہیے تھے. یہاں پہ دو ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں. انکلوڈ جو ہے پری پروسیسر کے اندر دو ہیڈر فائلس کی، ایک stdio.a جو بھی میں نے آپ کو بیسک اسٹرکچر میں دکھائی تھی، اور دوسری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے math.h. math.h جو ہے یہ ڈفرینٹ میتھمیٹیکل ایکسپریشنز جو ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے، ڈفرینٹ فارمولاز کو پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، جبکہ stdio جو ہے وہ ایک بائی ڈیفالٹ ہیڈر فائل ہے جو کہ آپ اس کو رائٹ کریں یا نہ کریں یہ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے. جبکہ اگر آپ math.h کو نہیں لکھیں گے اپنی اپنے پروگرام کے اندر، تو جو بھی آپ اسے میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کروانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کروا پائیں گے، کیونکہ اس کے جو فارمولاز ہیں وہ کال ہی نہیں ہوں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسرا پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے ڈیفائن. ڈیفائن جو ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. کانسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ چینجبل نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے پروگرام میں کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا جو سنٹیکس ہے وہ ہے ہیش ٹیگ ڈیفائن آئیڈینٹیفائر اینڈ ویلیو. ہیش ٹیگ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے پری پروسیسر کے سے کو جب بھی ہم رائٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کو لکھتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیفائن ہے یہ کانسٹنٹ کو شو کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں. ڈیفائن ایک کی ورڈ ہے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائر یہاں پہ ہم اس کانسٹنٹ کا نام لکھیں گے. ویلیو جو بھی اس کانسٹنٹ کی ویلیو ہوگی وہ اس کے اندر لکھی جائے گی. جیسے اگزامپل میں لکھا ہوا ہے ہیش ٹیگ ڈیفائن. ہیش ٹیگ ڈیفائن کیا ہو گیا، ہمارے پاس پری پروسیسر ڈائریکٹیو پائی یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ کا نام ہے. اس کے بعد 3.141393 جو ہے یہ اس کانسٹنٹ کی ویلیو ہے جو کہ فکس ہے، چینجبل نہیں ہے. آپ میتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں اس لیے آپ یہ چیز اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہیڈر فائل یہ ہم لوگ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کے اندر ان کو استعمال کرتے ہیں. اس کی جو بریکٹس ہوتی ہیں ان بریکٹس کو ہم اینگل بریکٹس کہتے ہیں. یہ جو بریکٹس ہیں یہ اگر آپ لوگ جس طرح سے پہلے میتھ میں یوز کرتے ہیں لیس دین اور گریٹر دین سائن کے طور پہ کرتے ہیں، لیکن سی لینگویج میں ہم ان کو اینگل بریکٹس بولیں گے. ٹھیک ہے، ہیڈر فائل جو ہیں یہ جو ہیں کلیکشن آف اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک پارٹ ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹاسک آپ کے کمپیوٹر میں پرفارم کرتی ہیں. ہر ہیڈر فائل جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ پری ڈیفائنڈ فنکشنز موجود ہوتے ہیں. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو بھی ہیڈر فائل کال لکھتے ہیں تو اس کے فنکشن آپ پھر یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ فنکشن کو تو لکھ دیتی ہیں لیکن آپ کیا کرتی ہیں کہ آپ ہیڈر فائل نہیں لکھتی ہیں تو فوراً ہی ایرر آ جائے گا. ایک ہی وقت میں ایک پروگرام میں آپ ایک سے زیادہ ہیڈر فائل جو ہیں وہ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہیڈر فائل کی جو ایکسٹینشن ہے وہ .h ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھایا بھی تھا. .h جو ہے وہ یوز ہوتی ہے ہیڈر فائل کے لیے ایکسٹینشن. اور ہر ہیڈر فائل کو ہم انکلوڈ کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور انکلوڈ بھی ایک سب ڈائریکٹری ہے، ایک فولڈر ہے جو ٹربو سی میں موجود ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ سب ہیڈر فائلز جو ہیں وہ آلریڈی سیو ہوتی ہیں. ہیڈر فائل کے آپ کے سامنے سنٹیکس لکھے ہوئے آ رہے ہیں. ہیش ٹیگ انکلوڈ اور اینگل بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہیڈر فائل نیم. ٹھیک ہے، ابھی یہ دونوں ایگزامپلس ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں. stdio کیا ہے، اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ ہمارے پاس ایک ہیڈر فائل ہے، اور .h کیا ہے اس کی ایکسٹینشن ہے. math.h جو ہے وہ میتھمیٹیکل آپریٹرز پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اب آتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ کی طرف، یعنی کہ فنکشن اسٹرکچر آف سی پروگرام کے پوائنٹ نمبر 2 پہ، یعنی مین فنکشن کیا ہوتا ہے. مین فنکشن از دا پلیس ویئر دی ایگزیکیوشن آف سی پروگرام اسٹارٹ. یہاں سے سی پروگرام کی ایگزیکیوشن یا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. مین فنکشن کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اسمال پرنتھیسس کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم لوگ مین فنکشن کو اپنے پروگرام میں نہیں لکھتے ہیں تو کمپائلر ہمارے پروگرام میں ایرر تو نہیں جنریٹ کرے گا، لیکن وہ ہمیں کوئی بھی آؤٹ پٹ بھی شو نہیں کرے گا. سو یہ مسٹ ہے
کہ اگر آپ خود بھی کوئی فنکشن کریٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کے لیے مین فنکشن کے اندر ہی اس کو لکھنا پڑے گا. آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق نمبر آف اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ باڈی آف دا مین فنکشن جو ہے وہ رائٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی باڈی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے کرلی بریکٹ سے اور کلوز بھی ہوتی ہے کلوزنگ کرلی بریکٹ سے. اس کا جو سنٹیکس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وائڈ مین وائڈ جو ایک کی ورڈ ہے جو کہ اسٹارٹ کرتا ہے، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا فنکشن جو ہے کوئی بھی ویلیو ریٹرن نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وائڈ ایک کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پرنتھیسس استعمال کی ہیں جو کہ پرنتھیسس کے اندر بھی آپ کو وائڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فنکشن جو ہے کوئی بھی آرگیومنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ تو کوئی ویلیو بھی ریٹرن نہیں کرے گا اور کوئی آرگیومنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. A C statement. C statement is an instruction given to computer to perform a task. ہم اس سے جو بھی سی سے ہم نے جو بھی ٹاسک پرفارم کروانا ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کو ہم سی اسٹیٹمنٹ کا نام دیں گے. کرلی بریکٹ کے اندر ہم اس کو لکھتے ہیں اور اس کو لکھنے کے لیے ہم جس فنکشن کو استعمال کرتے ہیں وہ پرنٹ ایف فنکشن ہوتا ہے. اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو انورٹڈ کوماس کے اندر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے پرنٹ ایف، اس کے بعد پرنتھیسس اسٹارٹ ہوئی ہیں اور انورٹڈ کوما میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہیلو ورلڈ آف سی پروگرامنگ. انورٹڈ کوما کلوز ہے، بریکٹ کلوز ہے اور پھر اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر سیمی کولن سے ہم نے اس لائن کو کمپلیٹ کیا. ایک چھوٹا سا پروگرام جو کہ نیم نادیہ کو ڈسپلے کر رہا ہے اسکرین کے اوپر، ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک پروگرام لکھا ہے #include stdio.h void main اور printf کے اندر ہم نے لکھا نادیہ اور get.ch فنکشن کے ذریعے ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور پھر کرلی بریکٹ کے ذریعے ہم نے اس کو کلوز کیا. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے سی اسٹیٹمنٹ کام کرتی. اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، فار ایگزامپل ہم یہاں پہ پرنٹ ایف نادیہ کے بعد کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر لگانا بھول گئے ہیں تو یہ کہلائے گا ایرر. ایرر کا دوسرا نام جو ہے وہ بگ ہے. این ایرر ان دا کمپیوٹر پروگرام از نون ایز بگ. اور اس ایرر کو فائنڈ کرنا اور اس ایرر کو ریموو کرنے کے پروسیجر کو ہم بولتے ہیں ڈی بگنگ. بگ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کیڑا یا مکھی اس کو بولتے ہیں اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو، لیکن یہاں پہ بگ مطلب ایرر ہے. پروگرام کی ناٹ بی کمپائلڈ اف اٹ کنٹین اینی سنٹیکس ایرر. یہ جو لینگویج ٹرانسلیٹر کے ٹاپک میں بھی میں نے یہ چیز ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ اگر آپ کے کمپیوٹر کا جو لینگویج ٹرانسلیٹر ہے یا کمپائلر ہے وہ اگر آپ کا پروگرام سورس کوڈ جو ہے اسے جب کمپائل کرتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ آپ نے سارا سنٹیکس جو لکھا ہوا ہے، جیسے بھی بیسک جو اسٹرکچر آپ نے سی لینگویج کا لکھا ہے اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی لسٹ آف ایرر شو کر دیتا ہے اور جو وہ لسٹ آف ایرر شو کرتا ہے اسے ہم سنٹیکس ایرر بولتے ہیں. ایرر کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا، تب ہم ایررز کو اور ایررز کی ٹائپس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. کمپائلر جو ہے وہ ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ڈسپلے کر دیتا ہے ایرر کے میسج کو، اور وہ پروسیجر جس کے ذریعے ہم فائنڈ کرتے ہیں یا ریموو کرتے ہیں بگس کو، پروسیجر کو ہم بولتے ہیں یا اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ڈی بگنگ. ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھا آج کا ٹاپک بیسک اسٹرکچر آف سی پروگرام. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.